अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। न्यू तरकीब नहविया कोर्स की पहली क्लास में हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारा आना बैठना सीखना समझना सब अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। यकीनन हम खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने हमें इल्म दीन के लिए मुंतखब फरमाया है। वक्त पे आया करें और वक्त पे ही आपको हस्बे साबिक ये इल्म होगा कि हम अपना सबक शुरू कर देते हैं। तो तरकीब नहविया चूँकि हमारा एक कोर्स पीछे गुजर चुका है और अक्सर तलबा उसी कोर्स के हैं और अब आगे हमने उसकी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी तफसीलात की तरफ जाना है और पहले पारे की आयत तय्यबात की हमने तरकीब करनी है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, ज़िम्नन कवानीन अर्ज़ करता चला जाऊँगा। पिछली बातें जो हैं वो थोड़ी सी आपके जहन में होना अज़ हद ज़रूरी है। कम अज़ कम आपके बुनियादी असबाक जो हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया, ये चार मुरक्कबात, इनके फार्मूलाज, इनके तर्जुमे करने का तरीका, इनको पहचानने का तरीका, ये आपके जहन में नक्श होना चाहिए। फिर इसके बाद जाद मजरूर के मुताल्लिक़ात पहचानने का तरीका, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो तलबा नए हैं, मैंने कोशिश तो की थी कि उन्हें अपनी पिछली वीडियोस के लिंक दे दूं ताकि वो उससे इस्तिफादा कर सकें, तो ज़रूर उसमें से देखिए और साथ साथ चलिए। अल्लाह ने चाहा तो छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है आपको भी थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा। अल्लाह करीम हम सब पर अपना फजल और रहमत फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद फइज़ा क़रअतल कुरआन फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर अर्रजीम। ठीक है जी, अऊज़ु बिल्लाह हमने बोर्ड पे लिख दी है। पहले ताहलील करते हैं फिर तरकीब करते हैं। पहले ताहलील करते हैं फिर तरकीब करते हैं। ताहलील करना शुरू करते हैं, ये एक अलग लफ्ज़ है, ये अलग 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 है, सबको हमने अलग अलग कर दिया। इसे पहचानने की कोशिश कीजिए। चूंकि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं तो आसानी इसे पहचान जाएंगे। आज़ा यऊज़ु, काला यकूलु के वजन पर ये फेले मुदारे सीगा वाहिद मुतकल्लिम है, ये फेल है। जब हम फेल पहचानते हैं तो फेल में जिम्मेदारी होती है तरकीब करने वाले की कि पूरे सीगे की डिटेल बयान करें। सीगे की डिटेल का मतलब होता है सीगा वाहिद मुतकल्लिम, फेले मुदारे मारूफ। ठीक हो गई? सुलासी मुजर्रद, अजवफ वावी और बाब नसरा यंसुर। कितनी चीजें लिखी है मैंने? 1 2 3 4 5। ये 5 चीजें एज इट इज लिखनी होती हैं, इसी तरतीब से लिखनी होती हैं। ये मैं हर दफा अपने तलबा को इस बात पे तवज्जो दिलाता हूँ। आज भी पहली क्लास है तो हम जरूर ये तवज्जो दिलाएंगे। नेक्स्ट टाइम तो हम खाली यहाँ तक करके बाकी आपके जिम्मे छोड़ दिया करेंगे कि पहचानते रहिए। आज चूंकि पहली क्लास है तो 5 चीजें, नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें डिस्कस करना जरूरी होता है जब इबारत में फेल आ जाए। और इसी तरतीब से सबसे पहले सीगा, फिर गर्दान का नाम, फिर शशकसाम, फिर अफ्तकसाम और आखिर में बाप। ठीक हो गई बात? तो ये आपने इसको फेल डिक्लेयर कर दिया। ये ताहलील हो रही है। अभी आपने सिर्फ एक लफ्ज की बात की है। दूसरा लफ्ज है बा। ये जो बा है ये हरफे जार है, ये भी हमें पता है। तीसरा लफ्ज है लफ्ज अल्लाह इसमें जलालत। लफ्ज अल्लाह इसमें जलालत इस बा का मजरूर। ठीक है, अच्छा ये मजरूर है। मीन फिर हरफे जार। अश-शैतान, अश-शैतान मारिफा है, रजीम भी मारिफा है।
معرفہ پلس معرفہ جمع ہوں، دو معرفے آ جائیں اکٹھے ترتیب سے آ جائیں، تو یہ 80% چانسز یہ ہوتے ہیں کہ یہ مرکب توصیفی بنتا ہے، لہذا اسے موصوف اور اس کو صفت بنائیں گے۔ یہ تو پرانی باتیں ہیں جی، پرانی باتیں ہیں جی۔ مرکب توصیفی، یہ 37 نمبر والے کو پتا ہے کیا کیا ہونا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی کیا ہوا ہے، صرف پہلی لائن میں ہم نے تحلیل کی ہے، ہر لفظ کی جگہ مینشن کی ہے صرف۔ اب موصوف اور صفت کو جوڑ دیں، جب آپ موصوف اور صفت کو جوڑیں گے تو یہ مرکب توصیفی بنے گا۔ اچھا، مرکب توصیفی بنا۔ اب اس مرکب توصیفی کے پیچھے دیکھیے کون ہے، اس کے پیچھے ہے حرف جار۔ اس مرکب توصیفی کے پیچھے بالکل کون ہے، اس کے پیچھے ہے حرف جار، اس کو آپ مجرور بنا دیں۔ اچھا جی، جار اور مجرور کو جوڑ دیں، تو جار مجرور جڑنے کے بعد، اچھا یہ بھی جار مجرور، یہ بھی جار مجرور، دونوں جار مجرور ہیں، دونوں کی ایک ہی بات ہوگی۔ جار مجرور جڑنے کے بعد ہمیشہ متعلق ہوتے ہیں، ہمیشہ متعلق ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے۔ پچھلی کلاسز میں اس پہ بڑی تفصیل سے ہماری بات ہو چکی ہے، مگر اتنا یاد رکھیں، اس جار مجرور کو کوئی اڈاپٹ کرے گا، اس کی اپنی پوزیشن یا حیثیت ختم ہو جائے گی۔ یہ جار مجرور بھی اور یہ جار مجرور بھی متعلق ہوں گے، کس کے؟ سوال یہ ہوتا ہے کس کے متعلق ہوں گے۔ عبارت میں دیکھتے ہیں کہ اگر فعل ہو یا اسم فاعل ہو یا اسم مفعول ہو یا صفت مشبہ ہو، اسم تفضیل ہو یا مصدر ہو، ان میں سے کون سا لفظ ان کو قبول کرے گا؟ یہاں پر ہے ہی ایک فعل اور اسی نے ان کو قبول کرنا ہے، لہذا یہ متعلق فعل ہوں گے جو پیچھے فعل موجود۔ ٹھیک ہو گئی؟ اچھا، اس کو آپ ظرف لغو بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہی بات ہے، متعلق فعل کہہ دیں یا ظرف لغو کہہ دیں۔ اب آپ کے پاس ایک فعل اور یہ دو جار مجرور موجود ہیں، دو متعلقات موجود ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں۔ اصولی بات یہ ہے کہ جب فعل آتا ہے عبارت میں تو فعل کو اپنا فاعل مسٹ چاہیے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ فعل آئے اس کا فاعل ہی نہ ہو، فاعل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو فاعل اگر عبارت میں ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو آپ فعل کے بعد محذوف فاعل نکالیں گے، اس میں انا ضمیر، کیونکہ متکلم کا صیغہ ہے نا، متکلم کا صیغہ ہے، تو متکلم والی ضمیر آپ فاعل نکال لیں گے۔ فعل، فاعل اور متعلقات سب آپس میں ملیں گے تو یہ جملہ فعلیہ بنے گا۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ یہ آپ کا جملہ فعلیہ بنے گا۔ اتنی بات کلیئر ہے، آسان سی ترکیب تھی، پرانی ترکیب میں آپ کو آتی تھی۔ اب آپ میں سے کوئی دوست اس کا ترجمہ کر دیں۔ پتا تو چلے پچھلا کچھ یاد بھی ہے کہ نہیں، اس کا ترجمہ کر دے کوئی دوست۔ ارے اب کریں ترجمہ۔ میں مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پہلے والے متعلق کا کرتے تو زیادہ اچھا لگتا۔ ٹھیک ہے ویسے یہ ترجمہ بھی جی، باقی بھی کیا کریں نا، سب کریں گے تو آپ کو آئے گا۔ اچھا، یہ ترکیب ہماری ہوگی، میں اللہ کی مردود شیطان سے پناہ مانگتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، یہ اس کی ترکیب اور ترجمہ ہوا۔ اچھا چلیں، اب اس کی تفصیلات میں گہرائیوں میں آپ اترنا چاہتے ہیں، آپ ان لفظوں کی اپنی اپنی ڈیٹیلز تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ شیطان لفظ ہے، اس کا مادہ کیا ہے؟ بعض نے کہا شایقہ، بعض نے کہا شیطانہ۔ اب یہ جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں، آپ کو اگر بیسک ترکیب آتی ہیں تو یہ آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے، آپ کہیں سے بھی
تفسیر اٹھا لیں گے یا شیطان لفظ کو ڈکشنری سے بولنے کی کوشش کریں گے تو یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. شیاطا کا معنی آ جائے گا ہلاک کرنا، شاتانہ کا معنی آ جائے گا دور ہو جانا، تو دونوں معنی آ جائیں گے. یہ لفظ شیطان دونوں سے بن سکتا ہے، اسی اعتبار سے اس کے معنی کو مراد لے لیا جاتا ہے. لیکن چونکہ شیطان ہمارے ہاں ایک نام کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو ہم اس کا ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے، صرف یہ مطلب سمجھنے کے لیے گفتگو ہوتی ہے. پھر رجیم ہے، تو رجیم کا معنی آپ نے کیا ہے مردود، تو توجہ رکھنے والی بات ہے، فعیل وزن ہے. تو یہ کتابیں آپ اٹھا کے پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. فعیل وزن دو طرح استعمال میں آتا ہے، بمعنی مفعول بھی آتا ہے جو ابھی آپ نے ترجمہ کیا، اور بمعنی فاعل بھی آتا ہے. تو رجیم کا معنی رد کروانے والا اور رد کیا ہوا دونوں آئے گا، رد کروانے والا اور رد کیا ہوا دونوں آئے گا. تو آپ نے مردود والا ترجمہ کیا ہے رد کیا ہوا، یعنی آپ رجیم بمعنی مرجوم لے رہے ہیں. سمجھ آ رہی؟ ڈکشنری میں رجیم بمعنی مرجم فاعل، یعنی رجم کروانے رد کروانے والا، گمراہ کرنے والا بھی اس کا معنی آتا ہے. بہرحال یہ تفصیلات تھیں. اب آگے چلتے ہیں. بسم اللہ شریف تو پرانی ہم نے ترکیب کروا دی ہے، بسم اللہ شریف بھی کریں. چلیں آپ یوں کریں، بسم اللہ شریف کا مجھے ترجمہ کر کے دیں تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ آپ پچھلے اسباق سے واقف ہیں کہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ کریں، پھر آگے الحمدللہ پہ چلیں. بسم اللہ شریف کا ترجمہ کر دیں. میں رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. ویری گڈ، یہی ہم نے سکھایا تھا اور یہ ترکیبی ترجمہ ہے اور ترکیب کے مطابق ہے. بسم اللہ شریف میں بس ایک پوائنٹ آج آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں. اس میں آیا ہے رحمان اور رحیم، ٹھیک ہے جی. اچھا، پیچھے اعوذ باللہ میں رجیم آیا تھا فعیل. یہ صفت کے صیغے کہلاتے ہیں، صیغہ صفت. ٹھیک ہے، یہ جو صیغہ صفت ہوتا ہے، پہلے ہم سرسری آپ کو ترکیب بتا کے چلے گئے تھے کہ لفظ اللہ موصوف اور الرحمن صفت، الرحیم صفت ثانی. ان کے متعلق اصول یہ ہے ترکیب کرنے والوں کا کہ جہاں بھی صیغہ صفت آئے گا، یہ صیغہ صفت اپنی ترکیب کروائے گا. یعنی اگر رحیم لکھا ہے تو رحیم اس میں فاعل کے معنی میں لیں گے تو اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہوگی. رحمان میں ہوا اس کا فاعل ہوگا. صفت کا صیغہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ بن کر پھر صفت بنے گا، ڈائریکٹلی نہیں. پہلے ہم ڈائریکٹ کر کے چلے گئے تھے. یہ بات ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں رکھیں، کہیں بھی صیغہ صفت آئے، کہیں پر بھی صیغہ صفت آئے، یعنی اس میں فاعل آ جائے، اس میں مفعول آ جائے، صفت مشبہ آ جائے، اس میں تفضیل آ جائے، تو وہاں آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں آپ نے اس کی ترکیب کرنی ہے. یعنی رحیم اس میں فعیل بمعنی اس میں فاعل، تو فعیل بمعنی فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر پھر اللہ اس میں جلالت کی صفت ثانی. یہ کلیئر رہ جائے گا. چلیں، اللہ اکبر کبیرہ. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تحلیل اور پھر ترکیب. پہلے تحلیل پھر ترکیب. الحمد معرفہ ہے،
اس کو مبتدا بنا دے. ابتدا میں معرفہ آ جائے تو مبتدا ہی بنتا ہے تقریباً, مرفوع ہوتا ہے. لام جارا, لفظ اللہ اس میں جلالت کیا بنائیں اس کو, یہ اس کا مجرور نہ بنائیں, کیونکہ تحلیل کا اصول یہ ہے کہ ہم آگے کی طرف چلتے ہیں, ریورس نہیں آتے. لفظ اللہ اس میں جلالت کا فارمولا آگے کی طرف چلے گا, یہ بنے گا موصوف. رب مضاف, العالمین مضاف الیہ. کیوں بھائی؟ فارمولا لگا ہے, یاد ہے نا آپ کو, یہ نکرہ ہے یہ معرفہ ہے, نکرہ پلس معرفہ کا فارمولا لگتا ہے تو یہ مرکب اضافی ہی بنتا ہے. تو یہ رب العالمین مضاف اور مضاف الیہ, پھر مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی, مرکب اضافی ہو کر یہ صفت اول بنے گا. کس کی؟ اس موصوف کی. کیوں؟ یہ معرفہ ہے اور مرکب اضافی بھی معرفہ کی پاور میں ہوتا ہے, تو معرفہ پلس معرفہ کا فارمولا لگتا ہے تو یہ موصوف صفت. الرحمن صیغہ صفت, صفت مشبہ ہوا اس کا فاعل, صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شیب جملہ اسمیہ, شیب جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ثانی. سیم یہی ترکیب صفت ثالث, موصوف اپنی ساری صفتوں سے ملے گا. اچھا اس کے آگے بھی ہے تھوڑا سا, وہ بھی لے لیں ساتھ. مالک یوم الدین, مالک نکرہ, یہ مضاف, کیوں؟ کیونکہ اس کے آگے معرفہ آ رہا ہے, یہ بھی مضاف نکرہ ہے یہ, اور یہ معرفہ. مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی, مرکب اضافی معرفہ کی پاور میں ہوتا ہے, یہ پیچھے نکرہ ہے تو یہ اس کا مضاف الیہ. یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ صفت رابع, چار صفتیں ہو گئی تھی یہاں تک, ٹھیک ہو گئی بات. اب ہم نے ان سب کو جوڑنا ہے. موصوف اپنی صفت اول, صفت ثانی, صفت ثالث اور صفت رابع سے ملا, تو سب کچھ ملنے کے بعد یہ اس جار کا مجرور بن جائے گا. اب جار مجرور دونوں ملیں گے, اس کے پیچھے ہمارے پاس مبتدا ہے, جار مجرور ظرف مستقر. ظرف مستقر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے پیچھے کوئی فعل نکالنا پڑے گا یا کوئی شبہ فعل نکالنا پڑے گا, اور آپ کو اس کا متعلق کوئی تلاش کر کے یہ جوڑنا پڑے گا. کیا تلاش کرے؟ الحمد واجب للہ, آپ نکالتے ہیں ثابت, وہی نکال لیتے ہیں, آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے. آپ نارملی ثابت نکالتے ہیں, ثابت ہی نکال لیں, واجب بھی نکال سکتے ہیں, یہ کوئی ایشو نہیں ہوتا. جب نکالنا ہوتا ہے تو یہ اپنی مرضی ہوتی ہے, یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. بہرحال ثابت نکالا, جار مجرور اس ثابت کے متعلق, ثابت اس میں فاعل, ہوا ضمیر اس کا فاعل, اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ, اور شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس مبتدا کی خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. ترجمہ کرے گا کوئی؟ ترجمہ پہلے مبتدا کا پھر خبر کا, جملہ اسمیہ کا ترجمہ. جی ترجمہ پہلے مبتدا کا پھر خبر کا. خبر میں چونکہ موصوف صفت ہے تو سارے موصوف صفت کا ترجمہ بھی اپنی ترتیب سے کرنا پڑے گا. جی بول کے آزاد ہے تیرے لب.
لمبا ہے، شاید اس لیے لکھنے میں دیر ہو رہی ہے. اپنی ویڈیو بند رکھیں گے تو ہمیں اچھا لگے گا. زیارت تو ہم نے ویسے ہی آپ کی بہت دفعہ کی ہے. تمام تعریفیں اللہ جہانوں کے پالنے والے. تھوڑی سی غلطی کر گئے، پہلے موصوف کا آپ نے ترجمہ کر دیا ہے، پھر صفت کا کیا ہے، غلطی کر گئے. پہلے صفت کا پھر موصوف کا ترجمہ کیجئے. تمام تعریفیں عالمین کے رب، رحمان، رحیم اور آخرت کے دن کے مالک اللہ کے لیے ہیں. آپ نے اس کا ترجمہ آخرت کر دیا ہے، چلیں ٹھیک ہے. بدلے کے دن کے مالک، جزا کے دن کے مالک. ٹھیک ہے. یہ مبتدا، یہ پوری خبر. پہلے مبتدا کا ترجمہ کر دیا ہم نے، تمام تعریفیں ہو گیا مبتدا کا، اس کی بات ختم. اب خبر کی طرف آ گئے. خبر میں ہم نے تلاش کیا یہ فائنلی موصوف، صفت اور جار مجرور ہیں. تو موصوف صفت میں پہلے صفت کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر موصوف کا ہوتا ہے. پہلے صفت کا ترجمہ کر لیں. عالمین کے رب، رحمان، رحیم اور بدلے کے دن کے مالک. مرکب اضافی پورا، بدلے کے دن کے مالک اللہ. یہ آ گیا موصوف آپ کا اللہ، اور پھر لام کا ترجمہ کر دے کے لیے، اور آخر میں جملہ اسمیہ کی جو علامت ہوتی ہے وہ لگا دے. تمام تعریفیں عالمین کے رب، رحمان، رحیم اور بدلے جزا کے دن کے مالک اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہو گئی. اچھا، رحمان رحیم کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کا. ہاں جی، یہ بات تو گئی. الحمد میں تمام کیوں آیا ہے؟ دیکھیں، الحمد پر جو الف لام لگا ہوا ہے، الحمد بولا نا آپ نے، تو یہ جو الحمد میں الف لام آپ نے لگایا ہے، یہ الف لام 4 طرح کا آتا ہے. ایک تو صرف معرفہ بنانے کے لیے ہوتا ہے، نارملی خاص کرنے کے لیے. اگر آپ یہاں پر وہ والا لیتے تو ترجمہ کرتے خاص حمد، خصوصی حمد. لیکن آپ نے یہاں پر الف لام جنس کا یا استغراق کا لیا ہے. استغراق کا مطلب ہوتا ہے یہ الف لام یہ والا معنی دیتا ہے، تمام تعریفیں، تمام تعریفوں والا معنی اس الف لام کی وجہ سے آیا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ چلیں آگے. بالکل. ایاک نعبد، ایاک نعبد جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے نا جی، جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. آپ توجہ فرمائیں. لیکن اس ضمیر کو اگر بچے پہچانتے ہوں، مجھے اس کا نام بتائیں گے؟ لے سکتے ہیں، جنسی بھی لے سکتے ہیں جی. اس ضمیر کا نام بتائیں گے؟ ایجا کا. ضمیر منصوب منفصل، ضمیر منصوب منفصل. ٹھیک ہو گئی. اب آپ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، یہ ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو آپ کو بہت جگہ پہ کام آئے گی. یہ منصوب ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے. یہ منصوب ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے. یہ منصوب ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے. اگر کوئی ضمیر مبتدا بنتی ہو تو اس ضمیر کا مرفوع ہونا یہ ضروری ہوتا ہے. یہ چونکہ منصوب ہے، یہ مبتدا نہیں بنے گی. اسم سے شروع ہوا ہے جملہ، لیکن چونکہ ضمیر ہی منصوب یوز ہوئی ہے اس لیے یہ مبتدا نہیں بنے گی. پھر کیا بنے گی؟ پورا جملہ دیکھتے ہیں تو اس کی جگہ بھی نکل کے آ جائے گی. ہمارے پاس لکھے ہوئے 2 لفظ ہیں. یہ والا یہ ضمیر ہے، اسم ہے، اور یہ فعل ہے. فعل اس کا پورا صیغہ آپ بتا لیں گے. صیغہ بتانے کے بعد آپ کو پتا چلے گا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس میں نحن اس کا فاعل بنے گا. فعل آ گیا، فاعل آ گیا. اب کون سا منصوب اس کو چاہیے ہوتا ہے؟ مفعول ہی چاہیے ہوتا ہے.
فعل سے پہلے مفعول آ سکتا ہے، آپ اس کو مفعول بنا دیں، جو آپ کے پاس گنجائش ہے آپ وہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. فعل، فاعل اور یہ مفعول مقدم، مفعول کی جگہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، مفعول اپنے فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، مفعول پابندیوں میں نہیں رہتا، ہوتا ہی فضلہ ہے جہاں مرضی اچھل کے چلا جائے. تو یہ فعل، فاعل اور مفعول. ٹھیک ہو گئی بات. فعل فاعل مفعول کو جوڑیں، آپ کا جملہ فعلیہ تیار ہے، ڈش میں ڈالیے اور مہمانوں کے سامنے پیش کر دیجیے. ٹھیک ہو گئی بات. اب رہ گیا اس کا ترجمہ. کریں ذرا ترجمہ کریں اس کا. ایاک نعبد، کیجئے، ترجمہ کیجئے. ترجمہ تو آپ کی ذمہ داری ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. پہلے فاعل کا ترجمہ، پھر مفعول کا ترجمہ، آخر میں فعل کا ترجمہ. ٹھیک کیا ہے، بس ہی ایک. تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم چھوڑ دیا ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. پہلے فاعل کا، پھر مفعول کا اور آخر میں فعل کا. ٹھیک ہو گئی بات. بعض بچوں نے ہی لگایا، بعض نے نہیں لگایا. کیا فرق پڑتا ہے؟ جی فرق یہ ہے بیٹا، یہ اصول ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں. جب کوئی لفظ اپنی پوزیشن چھوڑتا ہے، اپنی اوقات سے آگے پیچھے آنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ عمومی طور پر حصر کا فائدہ دیتا ہے. یاد رکھیں گے، یہی بتانے لگے ہیں. جب کوئی لفظ اپنی پوزیشن چھوڑتا ہے، اپنی اوقات سے آگے پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اپنے اندر حصر کا معنی لینے کی کوشش کرتا ہے. یہ کا مفعول ہے، مفعول فعل کے بعد ہونا چاہیے. نارملی فعل کا معمول ہے تو فعل سے ایڈوانس نہیں اس کو چلنا چاہیے، اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. اس کی اوقات یہ تھی، مفعول یہاں آنا تھا، اس نے اپنی جگہ مقدم ہوا. جب یہ مقدم ہوا، اسی لیے ہم نے اس کے ساتھ ہی کا ترجمہ کیا. یہ ہی کا ترجمہ جو ہے یہ اس کی جگہ کے اعتبار سے آیا ہے. یہ بات یاد رہے گی. یہ اور بھی بہت ساری فارمولا یاد رہنا چاہیے انشاءاللہ. جسٹ 1 منٹ. اچھا سوری، اب یہ بات یہ ہمارا ہو گیا ایاک نعبد. اب ایاک نستعین تو آپ کر ہی لیں گے کہ وہ بھی کریں بورڈ پر. نہیں، وہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ آپ کو آتی ہے. ایاک نستعین آپ کو آتی ہے، سیم یہی ترکیب ہے. نستعین لفظ یہاں نعبد فعل تھا، وہاں نستعین فعل ہے. نستعین کو آپ چیک کر کے دیکھ لیں، یہ نستعینو یا نستعینو سے آپ کے قریب آ جائے گا، آپ اس کو سمجھ جائیں گے. دونوں کو ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھیں، یہ نستعینو میں آپ کو ملے یا نستعینو میں ملے، جو ملے گا وہ والا واوی کہہ کے اس کو اجوف بول دیے گا. ویسے واوی ہے، یہ اون سے بنا ہے، لیکن ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے اس کے لیے. چلتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم، واو کس چیز کا ہوگا، واو بھی بتا کے جائیں گے. ابھی دو الگ الگ جملے آپ نے کر لیے ہیں، کر لیں، واو بھی بتا کے جائیں گے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدی الگ، نا الگ، الصراط الگ، المستقیم الگ. تعلیل کرنے لگے ہیں. جی اہدی کیا ہے؟ اہدی فعل امر ہے. ہدا یہدی سے یہ فعل امر ہے. سیگا تو نکال لیں گے نا. سیگا واحد مذکر حاضر. ہدا یہدی جب ہم نے بتا دیا تو باب بھی پتہ چل جانا چاہیے، ہفتہ اقسام سے سب کچھ پتہ چل جانا چاہیے. اتنی چیزیں آپ خود لکھ لیے گا ورنہ آپ کا ٹائم شارٹ ہو جائے گا. اچھا، اہدی فعل، نا ضمیر منصوب متصل، یہی ہے نا، منصوب متصل، کیونکہ یہ والی ضمیر دو جگہ یوز ہو رہی ہوتی ہے، منصوب میں اور مجرور میں. رول یہی ہے
فعل کے ساتھ آئے تو منصوب ہے، حرف جار یا اسم کے ساتھ آئے تو مجرور ہے. تو فعل کے ساتھ ہے تو منصوب متصل. الصراط المستقیم معرفہ پلس معرفہ موصوف. المستقیم اس میں فاعل، وہی پوری ترکیب کر لی گا. اس میں فاعل ہوا ضمیر، اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی. ٹھیک ہے جی، مرکب توصیفی ہو کر اب فعل ہے، یہ منصوب ہے اور یہ بھی ویسے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے تو نصب ہی ہوگا. اب فعل یہ مفعول اول، یہ مفعول ثانی. کیا ہے؟ اہدی فعل ہے، اس کا فاعل ہمیشہ جو امر حاضر کے صیغے ہوتے ہیں اس میں حاضر کی ضمیر ہی اس کا فاعل ہوتی ہے. انت اس کا فاعل ہے. فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ. چلے گا؟ کریں ترجمہ کر دیں، آپ ترجمہ کر دیں تاکہ اندازہ ہوتا جائے کہ آپ کہاں تک پہنچ گئے ہیں. جی ترجمہ کر دیں. کریں ترجمہ. سینتیس نمبر پہلے فاعل کا ترجمہ. تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. اللہ نہیں آئے گا ساتھ. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ٹھیک ہو گیا. تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، تو ہمیں سیدھا راستہ چلا. سب ٹھیک ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہدایت کا معنی ڈکشنری والا کیا بتاتا ہے. یہ سنی سنائی تو چلتا ہی رہتا ہے. ترکیب کا پیٹرن آپ کو آتا ہے، ترجمہ کرنے کا اسلوب آپ کو آتا ہے. صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ یہ بھی بول دیں گے نا تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، تو بھی بات ٹھیک رہے گی. لیکن جب آپ کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یا بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس ہدایت کا ڈکشنری والا معنی آپ کے پاس معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گئی بات؟ چلیں اہدنا الصراط المستقیم. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم. آگے بھی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی ہے، وہ ملائیں گے، یہ بھی پیچھے ملے گا. نکرہ معرفہ صراط. صراط نکرہ ہے یا معرفہ؟ جی نکرہ ہے. ویری گڈ. نکرہ ہے تو نکرہ پلس معرفہ کا فارمولا لگے گا. یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ ہے. ہر بندے کو پتہ چل جائے گا معرفہ ہے اللہ دینا. تو نکرہ پلس معرفہ کا فارمولا لگے گا یہ مضاف، یہ مضاف الیہ نہیں، ابھی نہیں، سوری یہ مضاف، یہ اسم موصول. آگے ہے انعمت علیہم. بنیادی سی بات یہ ہے زندگی میں جہاں بھی اسم موصول آئے گا اس کے فوراً بعد ایک جملہ آئے گا. انعمتا کو پہچاننے کی کوشش کریں، مل جائے گا یہ آپ کو آسانی سے. تا سے آپ پہچان لیں گے فعل ماضی ہے یہ. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہ فعل ہے، فعل ماضی کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ. ٹھیک ہے. اس میں یہ جو تا ہے یہ فاعل. بعض انتا بول دیتے ہیں، بعض اس تا کو فاعل بنا دیتے ہیں. دونوں ہی ٹھیک ہوتے ہیں، تا کو بنانا زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ اپنی ایک ضمیر ہے. فعل آ گیا، فاعل آ گیا، الا جار ہے، یہ مجرور ہے. ٹھیک ہو گئی. یہ جار اور مجرور دونوں مل کے متعلق ہوں گے اسی فعل کیا نام تا کے. یہ ہوں گے
अनअमता के मुतालिक। अब फेल, फाइल और मुतालिक ये सारे मिलकर जुमला फेलिया। अच्छा, बात बच्चे ज़र्फ सुनने की कोशिश में होंगे कि हम इसको बोल रहे हैं ये ज़र्फ़े लग़्व है। एक ही बात होती है बेटा, आप मुतालिक फेल बोल दें या फिर ज़र्फ़े लग़्व बोल दें, ये एक ही बात है। सही है? फेल जुमला फेलिया। अब ये जो जुमला फेलिया है ये बनता है सिला। पीछे मौसूल था ना, इसके पीछे मौसूल है तो मौसूल सिला दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसका बनेगा मुदाफ इलैह। अब ये मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलकर बनेगा मुरक्कब इजाफी। अच्छा, मुरक्कब इजाफी होकर फिर क्या बनेगा, ये सोचने की बात होगी। अब सोचने की बात है और सोचना भी चाहिए। अब मुरक्कब इजाफी खुद से कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, इसने कहीं मैच होना होता है। चूंकि ये कुरान पाक है, इस पर एराब लगा हुआ है ऑटोमेटिकली। समझ आ रही बात? अब इसी एराब का एतबार करेंगे। अब इस पर ये एराब क्यों है? इस पर एराब इसलिए है कि इसके पीछे एक लफ्ज गुजर चुका है, ये उसका ताबे है। लफ्ज क्या गुजरा था? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सिरातल मुस्तकीम को पीछे आपने क्या बनाया था? अस्सिरातल मुस्तकीम को पीछे आपने क्या बनाया था? मफूल। वो मफूल बनाया था, अभी उसको मफूल ना बनाए, थोड़ा पीछे चले जाएं। अभी उसको मफूल कैंसिल करें वापस, अगर आपने ये भी उसके साथ जोड़ना है तो। अभी उसको बनाए मुबदल मिन्हो, अभी उसको बनाए मुबदल मिन्हो और ये वाला बना दें बदल। वो मुबदल मिन्हो, ये बदल। नहीं बेटा, उसको मौसूफ सिफत ना बनाए, उसको बनाए मुबदल मिन्हो और इसको बनाए बदल। ठीक है? तो मुबदल मिन्हु और बदल, तो जो एराब मुबदल मिन्हु का होता है वही एराब बदल का होता है। ठीक है? तो मुबदल मिन्हु और बदल दोनों मिलेंगे तो फिर पीछे वाले का इहदिना का ये मफऊल बनेगा। यहां तक की भी बात हो गई। इसका भी आप तर्जमा करके देखें। हाँ, इसमें तो तर्जमा थोड़ा सा जो नए बच्चे हैं उनके सीखने का होगा। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, उन जिन पर तूने इनाम फरमाया उन लोगों के रास्ते पर। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से जोड़कर तर्जमा करें ताकि आसानी हो। मुबदल मिन्हु बदल का तर्जमा भी हमें करना है। अरे इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, इसी लिंक से फौरन दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। फी अमानिल्लाह।